Assalamu alaikum and welcome back again to the channel. I hope you all are doing well and fine. Alhamdulillah, I am good also. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर आपके घर में दाखिल हो जाएं तो रहमत और बरकत के साथ साथ आपके रिस्क में भी कमी होने लगती है। रहमत के फरिश्ते भी घर से चले जाते हैं। आज की व्लॉग में कुछ ऐसे ही पॉइंट में शेयर करने जा रही हूँ जिनको आप नोट भी करना चाहें तो कर सकती हैं, जो आपके बहुत ही काम आ सकती हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नज़र नहीं आ रही होती बज़ाहिर, और उनके फ़ायदे नुकसान भी हमें नज़र से ओझल होते हैं। हमें लगता है कि हालात ख़राब है या कोई जादू टोना वगैरह है, लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ ना नज़र आने वाली वजूहात और हमारी अपनी ही गलतियाँ होती हैं। आज उन्हीं को इस व्लॉग में मैं कवर करने जा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ व्लॉग। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है एज़ यूजुअल मेरी कैजुअल डेली रूटीन से, और आज की वीडियो में आप देखेंगे मेरा ग्रॉसरी विज़िट और साथ में ग्रॉसरी हॉल भी है। आज के व्लॉग में ही मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रही हूँ, जो कि बज़ाहिर ना नज़र आने वाली कुछ हमारी अपनी ही गलतियाँ होती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग मस्नूई हंसी से दुनिया दिखावा कर रहे होते हैं, लेकिन दिल और रूह उनकी वीरान और उदास होती है। फूल दिखने में तो अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन उनकी खुशबू महसूस नहीं हो रही होती। ऐसे में इंसान खुद से सवाल करता है कि सारा मसला इंसान के अपने अंदर का है या किसी और वजह का। देखें, हमारे इस्लाम में भी है कि क़ताए ताल्लुक़ी या क़ताए रहमी भी गुनाह सगीरा में शुमार होते हैं, क्योंकि हकूक़ुल इबाद में आता है, और हकूक़ुल इबाद में बहुत सख्त पकड़ है। अल्लाह पाक का फरमान है कि हकूक़ुल अल्लाह, मेरे अपने हकूक़ हैं उसमें मैं छूट दे सकता हूँ, लेकिन हकूक़ुल इबाद जो मेरे बंदे के हकूक़ हैं उनमें कोई छूट नहीं। रिश्तेदारों के साथ ना कहीं आना जाना, ना उनके साथ बातचीत होना, ना उनके घर जाना और ना खुद उनको अपने घर बुलाना, ये वो चीज़ें हैं जो सबसे पहले आपके अपने घरेलू लाइफ को, घर की रूटीन को और फिर आपकी शख्सियत को बहुत हद तक तबाह करी होती हैं। इनमें सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि जो आपके घर और ज़िंदगी से खैर और बरकत और फरिश्तों को दूर ले जाती है, रिश्तों की नाकदरी, बड़ों का एहतराम ना होना, घर वालों या रिश्तेदारों की इज़्ज़त ना करना, छोटों से प्यार और शफकत ना करना, घर में हर वक्त झगड़ा और कुड़कुड़ होना, माँ बाप घर में होते हुए भी उनकी कोई वैल्यू ना होना और उनकी खिदमत ना होना। मियाँ बीवी एक घर एक छत के नीचे तो रह रहे होते हैं, लेकिन कोई दिली वाबस्तगी और मोहब्बत का ना होना। बाकी रिश्तेदार भी सिर्फ नाम की हद तक ही रह जाते हैं। घर में रिश्ते बोझ बन जाएं, रिश्ते नाम के रह जाएं और रिश्ते की नाकदरी हो, तो ऐसे घर में और घर में रहने वालों की ज़िंदगी से खैर और बरकत का उठ जाना तो लाजमी होता है। शुक्रिया, नायाब और एहतराम बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो फिर वहाँ बरकत का रुकना कैसे मुमकिन है, ख़ुद सोचिए। तलखी, बदगुमानी और झगड़े, ये वो चीज़ है जो खैर, बरकत और रिस्क को ख़त्म कर देता है। सुलह रहमी बाइस बरकत और खैर है। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक कीजिए, ताल्लुक़ को जोड़िए और बनाए रखिए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, कि जो शख्स चाहता है कि उसकी उम्र दराज हो और रिस्क में बरकत हो, तो उसे चाहिए कि वो सुलह रहमी रखे, यानी कि वो अपने अजीज़ और रिश्तेदारों के साथ अपने ताल्लुकात को प्यार मोहब्बत के साथ उस्तवार रखे। ताल्लुक़ को बहाल करना, प्यार और शफ़क़त से बात करना, सख्त बातों को नज़रअंदाज करना, बड़ों का एहतराम और ख़िदमत करना, बच्चों और बूढ़ों से मोहब्बत से पेश आना, बीवी बच्चों और बहन भाइयों से अपने रिश्तों को जोड़ कर रखना, ये सब आपके अपने रिस्क, उम्र और घर में खैर और बरकत का बायस हैं। फिर है दूसरी चीज़, बेपर्दगी। अब चाहे ये बेपर्दगी घर में हो या घर से बाहर किसी भी मीन्स में हो सकती है, जिसका ताल्लुक़ सिर्फ लिबास से नहीं, आँखों और अखलाकियात से भी है। बातों और गुफ्तगू में बेहयाई हो जाना, घर में बेपर्दगी हो, लिबास की तराश खराश अखलाकियात के दायरे से बाहर हो, सोशल मीडिया और टीवी पर चलती हुई बेहयाई और अखलाक बाफ्ता मवाद का हर वक्त घर में लगे रहना, चलते रहना, बड़ी बड़ी आवाज़ों और बेहंगम मौसीकी का वजूद होना, किसी बड़े छोटे का लिहाज ना होना, एहसास ना होना, किसी बुज़ुर्ग की कोई हैसियत ना होना, तो घर में कैसे बरकत और खुशहाली आ सकती है। ऐसे में अगर आपको नींद भी आती है तो बेचैनी रहती है, इबादत हो रही भी हो तो दिल को सुकून और तमन्नियत नहीं मिलती, खाना भी खाया जा रहा होता है मगर उसमें खैर और शिफा नहीं होती। ये इस बात की निशानी है कि घर से बरकत और फरिश्ते रुखसत हो चुके हैं। जिस घर में हया न रहे और एहतराम और एहसास खुद ब खुद ख़त्म हो जाए, जिस जगह पर बेहयाई और बेपर्दगी वाफिर मैदान में हो, तो वहाँ रहमत और बरकत कैसे देखी जा सकती है। आज पूरी दुनिया में देखिए कि ज़्यादातर इस्लामी ममालिक में सबसे ज़्यादा मसाइल और जंग मुसल्लत है, तो इस सब के पीछे कहीं ना कहीं ये सारी वो चीज़ें और बातें इन्वॉल्व हैं जिससे अल्लाह ताला की नाराज़गी है, अल्लाह ताला से दूरी और दीन से दूरी है। अपने मज़हब के ताल्लुकात को, तालीमात को समझिए, उनको जांचिए, उन पर अमल कीजिए और तमाम इस्तिलाहात को अपनाइए, ताकि अल्लाह पाक हम सब की बख्शिश फरमाए और हम सब पर रहम फरमाए।
اچھا پھر ہے ایک چیز، کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی عجیب سی فیلنگز آتی ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بڑا عجیب سا بوجھل پن کا احساس ہوتا ہے. یہ وہ بات ہے جس کی آمد سے رحمت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے. یہ وہ تیسری چیز ہے جو گناہوں کی کثرت ہے. دلوں میں تو خوف خدا کی حرارت بالکل ناپید ہو جاتی ہے گناہ کی کثرت سے. اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. نافرمانی اور گناہوں کی کثرت ہونا، اور اس سے بڑھ کر گناہ کے بعد معافی کا اطلاق نہ ہونا، معافی نہ مانگنا، اپنے گناہ کا احساس نہ ہونا، نافرمانی اور بدتمیزی کر کے ندامت اور شرمساری کا نہ ہونا، جواز تلاش کرنا، تو سمجھ لیں کہ رحمت اور برکت فرشتوں کے ساتھ رخصت ہو چکی ہے. رحمت کا رستہ ندامت اور گناہوں کی معافی سے گزرتا ہے. ندامت ختم ہو جائے تو رحمت نہیں رک پاتی. ایسے گھروں میں گناہ چھپ کر نہیں سرے عام کیے جاتے ہیں، اور غلط بات پر اعتراض یا تنبیہ کرنا تو دور کی بات، اس کے لیے کسی کو کوئی تنبیہ کرنا یا نصیحت بھی نہیں کی جا سکتی، بلکہ الٹا اس کو مزید بڑھاوا دینا یا دیے جانا، نافرمانی پر فخر محسوس ہونا، ذہانت اور بڑائی سمجھی جاتی ہے. گھر کی فضا بدل کر رہ جاتی ہے. دعا کی صرف عادت اور ذکر صرف رسم دنیا تک محدود رہ جاتا ہے. جانتے بوجھتے ہوئے بہت ساری باتوں سے انکار اور نافرمانی معمول بن جائے تو قدرتی طور پر دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں. دل صحت مند اگر ہو تو آپ کی دل کی جو گواہی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے راستے سے جڑے ہوئے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنے کا نام ہے. جہاں پر گناہ کی ترغیب ہو، گناہ پر اصرار ہو، وہاں پر دل سخت ہو جاتے ہیں. گناہ لگتا ہی نہیں ہے، چھوٹے مسائل بڑھ جاتے ہیں. رحمت نکل جائے تو وہ گھر صرف اینٹ اور گارے کا مکان رہ جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. یہ نافرمانیاں اور گناہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. چغلی کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا وغیرہ، یہ سب وہ گناہ ہیں اور وہ نافرمانیاں ہوتی ہیں جو ایسے میں رزق میں اور گھر میں برکت بالکل ختم کر کے رکھ دیتی ہیں. تو چین، سکون اور اطمینان کیسے ٹھہر سکتا ہے ایسے گھر میں؟ پھر ہے جی چوتھی چیز، کچھ گھروں میں قدم رکھتے ہی آپ کو نیگیٹیوٹی کی وائبس آٹومیٹکلی آنا لگ جاتی ہیں. آپ کو گھر کی فضا خاموش سی اور عجیب اداس سی لگتی ہے، مگر ایک اندیکھا سا شور بھی سنائی دیتا ہے. دیواروں سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن بظاہر دیواریں خاموش ہوتی ہیں. یہ ہے وہ بے ہنگم موسیقی، ناچ گانا یا ہر وقت اسکرین کا چلتے رہنا. جس گھر میں پہلے سے اس طرح کے شیطانی چرخے، پہلے زمانوں میں کہا جاتا تھا ٹی وی کو، جب ٹی وی نیا ایجاد ہوا تو میں نے خود بھی بک کی یہ بات ہے، لکھی پڑھی بات ہے، بڑوں سے سنی ہوئی بات ہے کہ یہ تو شیطانی چرخہ ہے. اور آج سوشل میڈیا کا اتنا زیادہ جو وائرس ہے نا، وہ تو ایک شیطانی چرخہ کیا اس سے کئی گنا زیادہ ہو چکا ہے. تو اس بات کی طرف آپ ذرا سوچئے کہ جہاں پر ہر طرف آپ کو میوزک، فضا آپ کی گھر کی ہر وقت دیوار در و دیوار آپ کے ان آوازوں سے گونجتے رہیں گے تو وہاں پر فرشتے کیسے داخل ہوں گے؟ مسئلہ بر وقت ان چیزوں میں ڈوبے رہنا کا نہیں ہے. ایک حد ہوتی ہے نا ہر چیز کی، ہر چیز ایک حد میں اچھی لگتی ہے. انجوائمنٹ اور تفریح کے لیے وقتی طور پر یہ چیزیں اچھی تو لگتی ہیں، لیکن جب یہ سب کچھ گھر کی خاموشی کی فضا کو چیرنے لگے، ہر آواز کسی لغویت اور فحاشی کی نظر ہونے لگے، تو دل نور اور ذکر سے محروم ہو جاتے ہیں. ایسے میں نہ دعا میں برکت رہتی ہے، نہ ذکر الہی کا ہوش، اور نہ ہی کسی اچھے کام کی طرف رغبت ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیے، عبادت بوجھ اور تنہائی بے چینی کا باعث بنتی ہے. بے مصرف باتیں ہونے لگتی ہیں، گھر میں رہنے والے افراد سے بیزاری اور اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے. پھر ہے ایک پانچویں چیز، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. گھر میں تلخی، تلخ کلامی، تیز اور چرب زبانی، صرف لفظ بول دینا ہی نہیں ہوتا بلکہ ہر قسم کی بدتمیزی، بد اخلاقی، بد زبانی گھر میں عروج پر ہو جائے. جس گھر میں ہر وقت یہ سب چیزیں ہونے لگتی ہیں نا، تو ایسا گھر تو سکون سے خالی ہوتا ہی ہے نا. یاد رکھیں، ہماری زبان ہمارے دل اور ہمارے کردار کی ترجمان ہوتی ہے، اور جب دل ہی سیاہ ہو جائے تو پوری شخصیت ایک بنے بنائے ٹھیک ٹھاک بنے ہوئے گھر کی طرح گر جاتی ہے. جس گھر میں بات چیت کم اور تکرار زیادہ ہو، ماں باپ کا بچوں کے ساتھ اور بچوں کا ماں باپ کے ساتھ طرز گفتگو بدل کر رہ جائے، میاں بیوی میں بحث و تکرار نے شدید جھگڑوں کی صورت اختیار کر لی ہو، یہ سب انہی چیزوں میں سے ایک ہے جس کی نشانی ہے کہ آپ کے گھر میں مستقل بے برکتی، خالی پن، منحوسیت، اجاڑ پن اور بد زبانی ہے. خود بخود یہ سب چیزیں گھر سے برکت اور خیر کو رخصت کر دیتی ہیں. انسان بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. فرشتے تو پاک صاف گھر اور لوگوں کو پسند کرتے ہیں جہاں پر ان کی گنجائش ہوتی ہے. خوشی سے فرشتے وہاں داخل ہوتے اور فرشتوں کی
ٹائمنگز ہوتی ہیں، فرشتوں کی شفٹس ہوتی ہیں، دن میں 3 سے 4 بار فرشتوں کی شفٹس چینج ہوتی ہیں. جس طرح سے ہمارے لیے 5 وقت کی نماز فرض ہے، اسی طرح سے فرشتوں کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہر کی ڈیوٹی کا ایک ٹائم ٹیبل رکھا ہے جو ان کی شفٹس چینج ہوتی رہتی ہیں، اور وہ ہمارے تمام دن کی روٹین، ہمارے اعمال، ہماری اچھائی برائی لکھنے پر مامور ہوتے ہیں. سوچئے کہ جہاں پر یہ سب کچھ ہوگا تو وہاں پر فرشتے کیسے داخل ہوں گے، خیر اور برکت کیسے آئے گی، آپ کی عمر میں، آپ کے رزق میں اضافہ کیسے ہوگا، آپ کے گھر کی پریشانیوں میں کمی کیسے آئے گی، آپ کی مشکلات، آپ کی آفات میں کمی کیسے آئے گی. ان کے پیچھے یہی چھپی ہوئی ریزنز ہوتی ہیں، وجہ ہوتی ہیں جو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. اچھا، پھر ہے ایک چیز اور کہ کئی گھروں کی فضا سے ہی ان کے معاملات میں بے سکونی اور بے برکتی سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے. پھر ہے جی ایک چیز اور، کئی گھروں کی فضا سے ہی ان کے معاملات میں بے سکونی اور بے برکتی محسوس ہو جاتی ہے. بظاہر سب کچھ تو ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ سب اوکے ہے، لیکن پھر بھی ایک بے سکونی، ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے، اور اس کی وجہ ہے حرام کی کمائی. بظاہر تو حرام مال زندگی کی سہولیات اور آسائش تو لے آتا ہے، لیکن زندگی میں وہ زہر گھولتا ہے جس کا کوئی تریاق نہیں. سود، اوپر کی کمائی، رشوت، یہ سب سکون کی بجائے دل کا سکون اور اطمینان چھین لیتی ہے. عبادت برائے نام ہو جاتی ہے، دعا کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے، روزمرہ کی زندگی میں گھروں میں خوشبو ہی نہیں رہتی جو زندہ دلوں اور نیک لوگوں کی موجودگی کے ساتھ آتی ہے. ہر سہولت ہو کر پھر بھی کمی لگتی ہے، آسائشیں ہوتی ہیں مگر پھر بھی بے چینی، بے سکونی ہوتی ہے. بچوں کی تعلیم تو جاری ہوتی ہے مگر تربیت کا نام و نشان نہیں رہتا. خوشی عارضی سی لگتی ہے. فرشتے ایسے گھروں سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے ہم انسان آگ سے بھاگتے ہیں. حرام مال دل کے سکون اور اطمینان کو تباہ کر دیتا ہے. حرام مال برکت ختم ہو جاتی ہے، اور حرام مال کی کمائی گھر میں آنے سے آپ کی بیماریوں میں اضافہ اور بیماریوں کی شفا بالکل ختم ہو کر رہ جاتی ہے. بے شمار ڈاکٹروں سے کنسلٹیشن کرنے کے باوجود، میڈیکیشن انٹیک کرنے کے باوجود ان کا اثر نہیں ہوتا. بزرگوں کی دعائیں تو ہو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ کارگر ثابت نہیں ہوتی. آپ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں آپ کو ترقی نہیں ملتی، آپ کے گھر میں خوشحالی نہیں آتی، رونق نہیں ہوتی. کہیں نہ کہیں اس سب کے بیہائنڈ، اس سب کے پس پشت بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ چند وجوہات آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. ان کو ضرور فالو کیجیے گا، اور اپنے اور پرائے کسی کے ساتھ بھی، اپنی فیملی میں، اپنے فیملی ممبرز اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا. میں بھی کسی نہ کسی کو ان سے فائدہ ہو سکے. بہت کچھ ہماری لائف میں، ڈیلی روٹین میں ایسا ہوتا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، لیکن ہم اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہوتے. کوشش کیجئے کہ جہاں رہیں وہاں کا ماحول اور وہاں پر آپ کا اپنا انٹرنل جو کنیکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی بانڈنگ اسٹرانگ رہیں. نہ صرف رمضان میں، رمضان کے علاوہ بھی آپ ذکر و اذکار جاری رکھیے، رقیہ کیا کیجئے، روزانہ تلاوت قرآن پاک اپنے گھر میں لگایا کیجئے، اللہ پاک کے تمام اسماء الحسنہ کا ورد کیا کیجئے. اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیمات دیجئے، جتنا ہو سکے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو جاننے کی کوشش کیجئے. بہت ساری ہماری اسلامک بکس ہیں، ان کی ریڈنگ کیجئے، بچوں کو سکھائیے. سوشل میڈیا سے جہاں تک ہو سکے دور رہیے. بار بار میں نے اپنے ولاگز میں یہ بات آپ کو شیئر کی ہے کہ جتنا ہو سکے سوشل میڈیا پر کم سے کم ٹائم لگائیں. یہ فائدہ دینے والی کم اور نقصان دینے والی زیادہ چیز ہے. اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں، اپنے گھر میں مصروف رہیں، جہاں تک ہو سکے اپنی لائف میں مصروف رہیں، اپنے آپ پر توجہ کریں، اپنے گھر کو فوکس کریں، اپنے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کی عزت کریں، محبت کریں، اور ان سے بھی آپ اس طریقے سے ایکسپیکٹ کریں کہ جو اگر آپ ڈیلیور کر رہے ہیں، جو آپ ان پٹ دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو آؤٹ پٹ بھی ویسا ہی ملے گا. یہ بات یاد رکھیے. ایکسیپشنز کے ساتھ ساتھ نا بہت کچھ آپ کو کمپرومائزنگ، اور کمپرومائزز کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ سیکریفائز بھی کر کے ہی ملتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. آج کا ولاگ میرا یہیں تک تھا. آپ نے دیکھا ولاگ میں میرا گروسری ہال بھی، اور میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ جہاں تک ہو سکے چھوٹے موٹے کاموں کو تمام ایک ہی بار وائنڈ اپ کر لیا جائے، لیکن سم ٹائم بزی شیڈول اتنا ٹف ہوتا ہے جس کی وجہ سے 3 4 یا سم ٹائم 5 دن بھی میرے ولاگ کو اپلوڈ کرتے ہوئے لگ جاتے ہیں. امید کرتی ہوں آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے گا. پسند آئے تو لائک اور شیئر اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور کیجیے گا. چینل کو اگر آپ فرسٹ ٹائم واچ کر رہے ہیں، فرسٹ ٹائم وزٹ کیا ہے تو نوٹیفیکیشن بیل کے ساتھ سبسکرائب لازمی کر لیجئے. Stay tuned with my channel. Stay blessed, stay happy and take very good care of yourself. Allah. Till the next video, Allah Hafiz.